बगैर खाना पीना का तो जी सकता है, लेकिन नबी से मोहब्बत किए बगैर जी नहीं सकता है, नबी से प्यार किए बगैर जी नहीं सकता है। ऐ मुसलमानों जरा गौर करो, हम लोग नमाज पढ़ते हैं, आप लोग नमाज पढ़ते हैं, कौम मुस्लिम में नमाज फर्ज है, लेकिन मैं एक बात बताता हूं आपको, अगर आज अभी कोई चाहे कि हम कल की फजर की नमाज पढ़ के सोएंगे रात में, क्या उसकी नमाज होगी? कोई कहेगा हम अभी कल की जोहर का फर्ज पढ़ के सोएंगे, क्या उनकी नमाज मुकम्मल होगी? नहीं होगी, इसलिए कि अभी उस पर नमाज फजर फर्ज नहीं हुआ है, जोहर की नमाज फर्ज नहीं हुई है। इसलिए क्यों नहीं हुई है? वो वक्त नहीं आया है। यानी नमाज फर्ज है अपने वक्त पर, नमाज फर्ज है अपने मुकर्ररा वक्त पर। कोई फजर की नमाज अभी पढ़ना चाहे उसकी नमाज नहीं होगी, जोहर की नमाज अभी पढ़ना चाहे इस रात के अंधेरे में उसकी नमाज नहीं होगी, इसलिए कि जोहर का टाइम नहीं आया है, फजर का टाइम नहीं आया है, असर का टाइम नहीं आया है, मगरिब का टाइम नहीं आया है। अगर कोई पहले पढ़ना चाहे, नमाज तो सब पर फर्ज है, हद्दे बुलूगियत से लेकर के मौत की आखिरी सांस तक हर मोमिन मोमिन औरत मर्द पर नमाज फर्ज है, लेकिन उसका वक्त होना जरूरी है, वक्त होना शर्त है। अगर रात में कोई कहे कि हम फजर की नमाज पढ़ के सोएंगे, उसकी नमाज नहीं होगी। रात के अंधेरे में कोई कहे हम जोहर की नमाज पढ़ के सोएंगे, उसकी नमाज नहीं होगी। नमाज तो फर्ज है, लेकिन वक्त के साथ है, अभी वक्त नहीं आया है, इसलिए आप पर फजर की फर्ज नहीं है, जोहर की फर्ज नहीं है, असर की फर्ज नहीं है, मगरिब की फर्ज नहीं है, इशा की फर्ज नहीं है। पता क्या चला कि वक्त को दाखिल होने के बाद नमाज का मसला लागू होता है, नमाज फर्ज होता है। रमजान का महीना अभी नहीं चल रहा है, अगर कोई कह दे हम कायम नगर वाले हैं, कल जो है रोजा रखेंगे, क्या उसका रमजान का रोजा होगा? नहीं होगा, इसलिए कि रमजान का महीना नहीं है। रमजान का रोजा होने के लिए रमजान का महीना होना शर्त है। जब रोजा फर्ज होता है तो रमजान का महीना होना शर्त है। रमजान के आगे पीछे आप रोजा रखेंगे, रोजा तो होगा, लेकिन रमजान का रोजा नहीं होगा, फर्ज अदा नहीं होगा, वो नवाफिल में चला जाएगा, वो नफल में रोजा जाएगा। अभी आप पर ज़कात का मसला लागू होता है, माल आने के बाद ज़कात फर्ज होता है। अगर आप कहेंगे कि मसला ज़कात का लागू होता है, हाँ, एक साल दौलत आने के बाद, गुजरने के बाद अगर कोई कहे कि हम बीच में ज़कात निकालेंगे, उसका ज़कात मुकम्मल नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा कि अभी साल नहीं गुजरा है, इसलिए नहीं होगा कि अभी उसका टाइम पूरा नहीं हुआ है। क्या मतलब हुआ? रमजान में रोजा, रमजान का रोजा रखने के लिए, फर्ज अदा करने के लिए रमजान का आना जरूरी है। हज ज़कात देने के लिए साल का गुजरना जरूरी है। अभी कोई जाके कहेगा हम हज करेंगे, वो हज करने जाएगा, तवाफ भी करेगा, मकाम मिना में भी जाएगा, मकाम अरफात में भी जाएगा, मकाम इब्राहिम में भी जाएगा, सफा व मरवा का सई करेगा, खाने काबा का तवाफ करेगा, लेकिन उसका हज नहीं होगा, इसलिए कि अभी जिलहिज्जा का महीना नहीं आया है। हज होने के लिए जिलहिज्जा का महीना शर्त है, वो दिन मुकर्रर है। जब तक वो दिन नहीं आएगा, हज का फर्ज अदा नहीं होगा, हज मुकम्मल नहीं होगा। अभी जाके कोई तवाफ करेगा, उसका उम्रा तो हो जाएगा, लेकिन हज नहीं होगा। क्या पता चला? नमाज अदा होने के लिए वक्त का दाखिल होना जरूरी है, ज़कात अदा होने के लिए साल का गुजरना जरूरी है, और रोजा फर्ज होने के लिए रमजान का होना जरूरी है, हज मुकम्मल होने के लिए उसका टाइम आना जरूरी है। लेकिन मेरे दोस्तों, चाहे इबादत का मामला आता है, वहाँ टाइम का आना जरूरी है, लेकिन रसूल से मोहब्बत हर वक्त फर्ज है, नबी से मोहब्बत हर वक्त फर्ज है, हर घड़ी पर फर्ज है, हर वक्त फर्ज है, हर टाइम फर्ज है। जहां है वहीं पर नबी की मोहब्बत फर्ज है, जिस हाल में है उसी हाल में नबी की मोहब्बत फर्ज है। बंदा चल रहा है, नबी से मोहब्बत करना फर्ज है। बंदा खा रहा है, नबी से मोहब्बत करना फर्ज है। बंदा सो रहा है, नबी से मोहब्बत करना फर्ज है। बंदा चल रहा है, नबी से मोहब्बत शर्त है। बंदा कामों काज में लगा है,
نبی سے محبت کرنا فرض ہے؟ کیا پتا چلا نماز فرض ہونے کے لیے وقت کا ہونا ضروری ہے، روزہ فرض ہونے کے لیے رمضان کا آنا ضروری ہے، زکوٰۃ مکمل ہونے کے لیے سال گزرنا ضروری ہے، حج مکمل ہونے کے لیے ٹائم کا ہونا ضروری ہے، لیکن نبی سے محبت کے لیے کوئی ٹائم نہیں ہے، کوئی وقت نہیں ہے، کوئی سمے نہیں ہے، ہر وقت امتی پر نبی کی محبت فرض ہے، جہاں ہے وہیں پر نبی سے محبت کرے، جہاں ہے جس حال میں ہے اسی حال میں نبی سے محبت کرنا فرض ہے۔ ہم بھی اپنے نبی سے پیار کرتے ہیں، آپ بھی اپنے نبی سے پیار کرتے ہیں، قوم کا بچہ بچہ نبی سے پیار کرتے ہیں اور مچل کے یہی کہتے ہیں آئی لو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے میرے دوستو، اب اس معاملے کو یہیں پہ ذرا روکیے، میں آگے اور دو بات بتاتا ہوں۔ محبت فرض ہے نبی سے کرنا، جس حال میں ہے اسی حال میں محبت کیجئے۔ اگر کوئی کہے کہ ہم اپنے نبی سے محبت کل سے کریں گے تو کیا وہ مسلمان ہوگا؟ ایمان مکمل ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ جب تک نبی سے محبت نہیں کریں گے سچے دل سے تب تک ایمان مکمل نہیں ہونے والا ہے۔ ایمان کو مکمل کرنا ہے تو نبی سے محبت فرض ہے، اس کو ادا کرنا ہوگا۔ اے میرے دوستو، اب میں آگے بتاتا ہوں۔ محبت ہوتی ہے دو چیزوں کی بنیاد پر، ایک چیز تو یہ کہ قریب ہونے کی بنیاد پر محبت ہوتی ہے، اور دوسری بات یہ ہے، دوسری وجہ یہ ہے کہ حسن کے بنا پر محبت ہوتی ہے، خوبصورتی کے بنا پر محبت ہوتی ہے۔ اب میں یہاں پر ایک بات اور بتاتا ہوں، قریب ہونے کے لیے محبت کے لیے قریب ہونا شرط ہے، تو اے محبت کے لیے قریب ہونا شرط ہے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، تھوڑا سا آواز کم کر دیجئے، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، قریب ہے میرے باپ، ہم ان سے محبت کریں گے؟ نبی نے فرمایا نہیں، ان سے کم محبت کرو، مجھ سے زیادہ محبت کرو۔ میں نے سوال کیا میرے آقا، قریب ہے میرے رشتہ دار، ہم ان سے محبت کریں؟ میرے نبی نے فرمایا نہیں، ماں سے قریب رشتہ دار سے کم محبت کرو، مجھ سے زیادہ محبت کرو۔ میں نے کہا یا رسول اللہ، قریب ہے میری ماں، ہم ان سے کیسی محبت کریں؟ نبی نے فرمایا ان سے کم کرو، مجھ سے زیادہ کرو۔ پتا کیا چلا؟ قریب ہے میرے باپ، محبت کم کرنی ہے، قریب ہے میری ماں، محبت کم کرنی ہے، قریب ہے میرے بھائی، محبت کم کرنی ہے، قریب ہے میرے رشتہ دار، محبت کم کرنی ہے۔ نبی نے فرمایا ان سب سے زیادہ جب تک تم مجھ سے محبت نہیں کر لو گے تب تک تم کامیابی کے منزل پر نہیں پہنچو گے۔ پتا کیا چلا؟ ماں سے کم محبت کرنی ہے، باپ سے کم محبت کرنی ہے، بھائیوں سے کم محبت کرنی ہے، رشتہ داروں سے کم محبت کرنی ہے۔ سب سے زیادہ محبت ہوگی وہ اللہ کے رسول سے ہوگی، محمد الرسول اللہ سے ہوگی۔ پتا چل گیا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، ہم اپنی ماں کا چہرہ دیکھتے ہیں، مجھے حج مقبول کا ثواب اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ ہم اپنے باپ کا چہرہ دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرماتا ہے۔ ہم اپنے بچوں کے منہ میں لقمہ ڈالتے ہیں، اللہ تعالیٰ صدقے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ ہم اپنے دوستوں سے دوستی کرتے ہیں، اللہ اس سے ثواب دیتا ہے۔ نبی نے فرمایا سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن جب تک تم ان سب سے زیادہ مجھ سے محبت نہیں کر لو گے تب تک تم کامل مسلمان نہیں بنو گے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم بھی نبی سے پیار کرتے ہیں، آپ بھی نبی سے پیار کرتے ہیں، آپ کے بچے بھی نبی سے پیار کرتے ہیں، قوم کے بچے اپنے نبی سے پیار کرتے ہیں۔ میرا دل کا دنیا روکنا چاہا کہ نبی سے محبت کرنے نہیں دوں گا، کہاں کہاں روکو گے؟ میرا دل کہے گا یا رسول، میرا دل کہے گا آئی لو محمد، میری جان کہے گی آئی لو محمد، اور قائم نگر کا بچہ کہے گا آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
آپ لوگ بھی محبت کیجئے تو سب سے زیادہ اپنے نبی سے محبت کیجئے۔ اب رہی بات کہ جو قریب ہے اس سے محبت ہوگی، اب قرآن کہتا ہے اے لوگو تم جاننا چاہتے ہو قریب کون ہے، قریب کون ہے؟ نبی نے فرمایا کہ تم دیکھنا چاہتے ہو کہ قریب کون ہے؟ قرآن رہبری کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، اے لوگو تمہاری جان سے بھی زیادہ قریب تمہارا مصطفیٰ ہے، تمہاری جان سے بھی زیادہ قریب تمہارا نبی ہے۔ نبی فرماتے ہیں جب سوال کیا کہ یا رسول اللہ سب سے زیادہ کس سے محبت ہونی چاہیے؟ ماں سے کہ باپ سے؟ یہ لوگ قریب ہیں، گھر والے قریب ہیں، رشتہ دار قریب ہیں۔ نبی نے فرمایا مجھ سے زیادہ قریب کوئی نہیں ہے، میں تمہاری جان سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ قرآن کہتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ لوگو تمہارا نبی تمہاری جان سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اب جان کیا ہے؟ آپ اندازہ کیجئے کہ آپ کے اندر جان ہے، آپ کی جان آپ سے کتنی قریب ہے، لیکن میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں اس سے بھی زیادہ میں قریب ہوں۔ اب سمجھ گئے سب سے زیادہ محبت کس سے کرنی ہے؟ اولاد سے بعد میں، رشتہ دار سے بعد میں، خاندان سے بعد میں، ماں سے بعد میں، باپ سے بعد میں، بھائیوں سے بعد میں، سب سے زیادہ اس دل میں محبت ہوگی تو اللہ کے رسول کی ہوگی۔ اپنے نبی سے محبت کیجئے، اپنے پیغمبر سے محبت کیجئے، اپنے رسول سے محبت کیجئے۔ اب آگے آئیے، میں نے ایک جملہ اور کہا تھا، محبت ہوتی ہے خوبصورتی کی بنیاد پر، محبت ہوتی ہے حسن کی بنیاد پر، پیار ہوتا ہے خوبصورتی کی بنیاد پر۔ تو آئیے ذرا دیکھیے کہ اس دنیا میں سب سے زیادہ خوبصورت کون ہے؟ اس دنیا میں سب سے زیادہ خوبصورت کون ہے؟ پوری دنیا سے سوال کیجئے، کوئی نہیں بتا پائے گا۔ جبرائیل امین سے پوچھتے ہیں اے جبرائیل بتاؤ میرے نبی کتنے خوبصورت ہے؟ اس لیے کہ آپ نے زمین کو دیکھا ہے، آسمان کو دیکھا ہے، آسمان کے اوپر دیکھا ہے، آسمان کے نیچے دیکھا ہے، زمین کے اوپر دیکھا ہے، کھیت کو دیکھا ہے، کھریان کو دیکھا ہے، باغیچہ کو دیکھا ہے، بازار کو دیکھا ہے، دیہات کو دیکھا ہے، گاؤں کو دیکھا ہے، شہر کو دیکھا ہے، دنیا کا کونا کونا تم نے دیکھا ہے، بتاؤ میرے نبی کتنے خوبصورت ہیں؟ جبرائیل کہتے ہیں کہ پوری کائنات کو میں نے دیکھا ہے، اللہ کی قسم محمد الرسول اللہ سے زیادہ خوبصورت اللہ نے کسی کو بنایا ہی نہیں، میرے نبی سے زیادہ خوبصورت اللہ نے کسی کو بنایا ہی نہیں۔ جبرائیل کہتے ہیں وہ جبرائیل جو دنیا کا کونا کونا چھان مارے ہیں، پوری دنیا گھومے ہیں، آسمان کا سفر کیے ہیں، زمین کا سفر کیا ہے، پوری دنیا کا کونا کونا چھان ڈالے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم میرے مصطفیٰ سے زیادہ اللہ نے کسی کو خوبصورت بنایا ہی نہیں۔ تو سب سے زیادہ محبت ہوگی تو اللہ کے رسول سے ہوگی۔ اب حسن کی بات آ گئی نا، ایک بات میں بتاتا ہوں، مزاج خوش ہو جائے گا آپ کا۔ اللہ نے جب حسن کو بنایا اس کا 100 حصہ کیا، اللہ نے جب خوبصورتی کو بنایا، حسن کو بنایا تو اس کا 100 حصہ کیا اور ایک حصہ کو ایک طرف رکھا اور 99 حصہ کو ایک طرف رکھا۔ ذرا غور کیجئے، ایک حصہ ایک طرف، 99 حصہ ایک طرف، جو حصہ ایک حصہ نکال کر ایک طرف رکھا، پھر اس کا 2 ٹکڑا کیا۔ آدھا حصہ جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کو دے دیا اور آدھا حصہ سے پوری انسانیت کو بنایا۔ تو آپ ذرا دیکھیے، آدھا حصہ کا کمال ہے، آپ کتنے خوبصورت ہیں، حاجی صاحب کتنے خوبصورت ہیں، ہم کتنے خوبصورت ہیں، آپ کے گھر کے لوگ کتنے خوبصورت ہیں، آپ کے سماج کے لوگ کتنے خوبصورت ہیں، دنیا پر نظر ڈالیے کتنے خوبصورت انسان دکھائی دیتا ہے، یہ آدھا حصہ کا کمال ہے۔
اور آدھا حصہ نکال کر حضرت یوسف علیہ السلام کو دے دیا۔ جب آدھا حصہ پوری انسانیت کو دیا تو ان کا یہ کمال ہے، کبھی کبھی دل کہتا ہے فلاں آدمی کتنا خوبصورت ہے، اللہ نے اس کو کتنا اچھا بنایا ہے، اللہ نے اس کو کیسا بنایا ہے، ان کے چہرے سے نور چمکتا ہے، چہرہ چمکتا ہے، 14 میچ کے چاند کے طرح چمکتا ہے، دل یہ کہتا ہے۔ لیکن جس کو آدھا اکیلے دے دیا گیا اس کا کیا حال ہوگا؟ وہ حضرت یوسف علیہ السلام ہے، ان کو جو ہے آدھا حصہ دیا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو آدھا حصہ دیا گیا خوبصورتی کا، تو مصر کی عورتوں نے مدہوش ہو گئی یوسف کو دیکھ کر۔ زلیخا کو جو تانا مار رہی تھی کہ تم کیسے ہو، کیسی ہو کہ اپنے نوکر پر فدا ہو گئی، تو زلیخا نے کیا کیا کہ اچھا تم بھی آؤ میرے یوسف کو دیکھو، پھر تم کہنا کہ یوسف کیا چیز ہے۔ عورتوں کو جمع کیا۔ اب قرآن کا ترجمہ سنیے، قرآن کہتا ہے کہ حضرت یوسف کے چہرے پر جو ہے پردہ ڈال دیا، اور تمام عورتوں کے ہاتھ میں ایک انگلی، ایک لیمبو اور ایک چاقو دیا گیا، اور زلیخا کہنے لگی میں یوسف کو بلا رہی ہوں، وہ جب آئیں گے اور چہرے سے نقاب ہٹائیں گے میں اشارہ کروں گی، تم لیمبو کاٹ ڈالنا۔ ایسا ہی ہوا، حضرت یوسف علیہ السلام کو بلایا گیا۔ بلانے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام اپنے چہرے سے پردہ ہٹا دیے۔ زلیخا نے عورتوں کے طرف اشارہ کی کہ تم لوگ اپنا لیمبو کاٹو، اتنا کہنا تھا، وہ عورت مدہوش ہو گئی اور ہوش جاتا رہا، اور لیمبو کے بدلے سب نے اپنی اپنی انگلی کاٹ ڈالی، کسی کو پتا بھی نہیں چلا کہ لیمبو کٹا ہے کہ انگلی کٹی ہے۔ یہاں پر میں ایک بات بتا دیتا ہوں، آدھا حسن کو دیکھا ہے، آدھا حسن کو جس نے دیکھا ہے وہ اپنی انگلی کاٹ ڈالی ہے، لیکن جب 99 حصہ میرے مصطفیٰ کو دیا ہے، اللہ نے 99 حصہ حسن کا میرے مصطفیٰ کو دیا ہے، تو جو میرے مصطفیٰ کو دیکھا وہ پورے کٹ گئے ہوش و آواز میں۔